वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। नई दिलचस्प और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरवाज़ा बंद होते ही मुकम्मल तारीकी छा गई। मैंने टटोल कर दीवार का सहारा लिया और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से 2 सीढ़ी, फिर तीसरी। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। अजीब सी बू हर तरफ फैली थी, सेलन जैसी। बहुत डरावना एहसास हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। नाहिद मेरे कानों से जमशेद की आवाज़ टकराई। हाँ हाँ, मैंने तड़प कर पुकारा। नाहिद! जमशेद ने मुझे दोबारा पुकारा। उसकी आवाज़ में अजीब तकलीफ थी, सख्त कुर्ब। और फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट कर मैं उठकर बैठ गई। मेरे सर में जैसे धमाके हो रहे थे। 40 उफ! मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। 40 साल, मैंने सोचा। 40 साल हो गए, मगर जमशेद की आवाज़ आज भी मुझे उसी तरह महसूस होती है, जैसे उसने अभी पुकारा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और ये ख्वाब न जाने 40 बरसों में कितनी मर्तबा मैं देख चुकी। तकरीबन इस तरह, इसी अंदाज के ख्वाब मुझे आज तक नज़र आते हैं। जमशेद और वो तहखाना। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 40 साल पुरानी। मेरी उम्र इस वक्त कोई 15-16 बरस थी। पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। पाकिस्तान आकर अमसखर में आबाद हो गए थे। यानी मैं, बड़े भाई राशिद और अम्मा अब्बा। यहाँ जो घर हमें अलाट हुआ था, वो सीता मंदिर से तकरीबन जुड़ा हुआ था। असल में ये पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था। वो इंडिया हिजरत कर गए और वहाँ से आने वाले मुसलमान को ये घर अलाट हो गए। छोटे छोटे पुरानी तर्ज के घर थे। जो घर हमें मिला वो छोटे कमरों पर मुश्तमिल था। छोटा सा सैन और छत, मगर कमरों के हस्त में एक तहखाना मौजूद था। न जाने वो किस मकसद के तहत बनवाया गया था, क्योंकि चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद बाकी सीढ़ियाँ मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई थी। इस वजह से उसमें कोई सामान वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं रखा जा सकता था। न जाने वो कितना गहरा था, क्योंकि अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाता तो उसकी ज़मीन से टकराने की आवाज़ नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग जो महीनों बरसों से रह रहे थे, उनमें उस तहखाने के मुतल्लिक पुरअसरार वाक़यात मशहूर थे। कुछ का कहना था, इस तहखाने में एक सरूंग सीता मंदिर के अंदर तक जाती थी, ऐन सीता देवी की मूर्ति के नीचे। क्योंकि मंदिर के अंदर सीता देवी की मूर्ति वाला कमरा मुस्तकिल बंद रहता था। उसका ताला सिर्फ बड़े पुजारियों की ज़ेरे निगरानी उनके ख़ास दिनों पर ही खुलता था। मुस्तकिल पानी खड़ा रहने से तहखाने में एक अजीब सी बू फैल गई थी। इस घर में शिफ्ट होते ही अब्बा ने तहखाने की कुंडी अच्छी तरह बंद कर दी थी और मुझे और राशिद भाई को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि हम इसके अंदर ना जाएं। राशिद भाई मुझसे उम्र में चंद बरस बड़े थे। शरारतों से उनका दूर का भी वास्ता नहीं था, मगर लड़की होने के बावजूद मैं बहुत शरारती थी और अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तहखाने की कुंडी खोल देती थी। हम इसके अंदर जाते, मुख्तलिफ तबसरे करते और इसके बारे में सुनी सच्ची और मनगढ़ंत बातें करते। इस घर में आने के 2 साल के बाद हमारी अम्मा का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थी। उनके इंतकाल के बाद हमारी रिश्ते की फूफी हमीदा हमारे साथ रहने लगी। उनके ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में ही रह गए थे। वो बहुत बूढ़ी थी, मगर जैसे तैसे घर का काम कर लेती थी, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और खाना वगैरह भी नहीं बना सकती थी। उनके यहाँ आने से अब्बा भी बेफिक्र हो गए और उनको भी सर छुपाने का ठिकाना मिल गया। वक्त आगे बढ़ने लगा। मैंने 10वीं का इम्तहान पास किया तो तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं था, ना ही ज़्यादा तालीम आम थी। हमीदा फूफो मुझको घरदारी सिखाने लगी। मोहल्ले में मेरी चंद हम उम्र सहेलियाँ थीं। कभी वो मेरी तरफ आ जाती और कभी मैं उनसे मिलने चली जाती थी। पुराना ज़माना था, न टीवी था, न फिल्म, न ही बाज़ारों के चक्कर लगते थे। रसाले भी कभी कभार नसीब हुए थे। किसी किस्म का कोई टाइम पास नहीं था। मेरी कोई बहन भी नहीं थी। अम्मा का भी इंतकाल हो चुका था। राशिद भाई अब्बा के साथ दुकान में बैठे थे। सुबह के निकले दोपहर को सिर्फ खाने के वक्त थोड़ी देर को आते
پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا برنے لگا تھا۔ ایک پیر سین میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے گھر۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے اور امیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اب کم سنتی تھی اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتی، کہانیاں سناتی اور اس وقت کے حساب سے میک اپ کی جو چند چیزیں میسر تھی ان سے میک اپ کرتی، ریڈیو پر گانے لگاتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پر اسرار طے خانے اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا اور پھر من گڑت باتیں کہاں سے کہاں جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں حد سے زیادہ نہ ڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو نہیں کہ برے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کسی طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا۔ وہ راشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے۔ پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں کو بھی نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے، سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی چھوڑ دیں گی۔ اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے۔ حمیدہ پھوپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں جمشید چپکے سے میرے گھر آ جاتا اور پھر ہم ہوئے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا جمشید کوئی بد فطرت یا بدمعاش لڑکا تھا۔ وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ کم عمری کی محبت کب کچھ سوچتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے اور جلد وہ میری امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے۔ مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہوئے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا۔ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں۔ راشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات بھی نہیں ہو سکی۔ حمیدہ پھپھو حسب معمول سو چکی تھی۔ میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ دروازے پہ جاتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی؟ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا تھا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی، کسی باؤنڈری کے بغیر۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔
کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو بس جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور تانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ راشد بھائی باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے دو حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئی۔ اف، میری تو سانس ہی رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے بیٹھتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے میں نکل آئی۔ میرے ہاتھوں میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی، اس وقت تو تہہ خانے کا کیا ہی عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بے چارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی تھی اور پھر کھولی تو پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ ہو، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پوچھے، اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ وہ بھیانک پراسرار واقعہ پوری طرح مجھے یاد ہے اور مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی اور اس کے گھر والے اس کی گمشدگی سے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی معدم موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا ہے، ناہید، ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید دکھ مجھے تمام عمر چین سے نہ رہنے دیتا ہے۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے نیند میں، اسی طرح، اتنا ہی، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ پراسرار۔ نہ جانے تہہ خانے کی ایک شدید غلطی کی یہ سزا کب ختم ہوگی۔